नाज़रीन हम हिदायत टीवी की तरफ से और सुबह की टीम की तरफ से आपको जनाब बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा की शहादत का पुरसा पेश करते हैं। और आज का टॉपिक भी यकीनन हमारा जो है आज का वो शख्सियत जनाब बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा ही रहेंगी। और इस पर गुफ्तगू करने के लिए आप सबकी जानी पहचानी हमारे साथ आज मौजूद होंगी आलिमा हादिया अलवी साहिबा, और उनसे हम इनकी शख्सियत पर जो है बहुत सारी नॉलेज हासिल करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हम सलाम पेश करेंगे हादिया की खिदमत में और जो है फिर गुफ्तगू को लेकर आगे बढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम हादिया। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व हादिया आपकी जो है खिदमत में हम पुरसा भी पेश करते हैं जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा की शहादत का। और हम चाहेंगे कि एक बेशक वो एक बारकातुहू। मासूम आपकी आवाज बहुत कम आ रही है मुझे। अच्छा मेरा ख्याल है कि अब शायद हमारे जो कंट्रोल रूम वाले हैं वो इसको बेहतर कर देंगे। अब ठीक सुनाई दे रही है हादिया आपको आवाज? आपको मेरी आवाज आ रही है अब? जी बहुत थोड़ी सी आवाज। चले मैं थोड़ा सा और ऊंचा बोल लेती हूँ। मैं बस आपसे इसलिए जो है वो सीधा अगर आप अपना जो है इसको थोड़ा सा ठीक तो इंशाल्लाह जो ही हमसे कनेक्ट होती हैं हादिया दोबारा तो हम अपना सिलसिला जो है वो दोबारा शुरू करेंगे जिसमें हम जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा की शख्सियत के मुतालिक जो है वो गुफ्तगू करेंगी हादिया हमारे साथ, और हमें बताएंगी कि अगरचे जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा का सन छोटा था लेकिन किस तरह से उन्होंने एक उम्मत की तमाम ख़वातीन के लिए क्या इम्पैक्ट छोड़ा और क्या पैगाम छोड़ा। जनाब सकीना की शख्सियत से हमें क्या मिलता है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व बिही नस्तईन। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। अस्सलामु अलैकी या सकीनतुस साबिरतुल मक़फूरा। सबसे पहले इमाम ज़माना की खिदमत में, तमाम मोमिनीन व मोमिनात की खिदमत में, अपनी टीम की खिदमत में हदियाए ताज़ियत पेश करते हैं, पुरसा पेश करते हैं उस मासूम सी जान का कि जिसका नाम बहुत छोटा है, सन बहुत छोटा है, लेकिन उस बीबी के मसाइल, बीबी की शहादत का पुरसा कबूल हो बिलखसूस इमाम ज़माना की बारगाह में, और इस बात के साथ कि खुदावंद आलम हमें इमाम के अज़ादारों में, पुरसादारों में शुमार करे। आमीन। नबी सैयदा सकीना सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से हम गुफ्तगू करने से पहले एक बहुत अहम पॉइंट है जिसकी तरफ मैं मुतवज्जे करना चाहूँगी कि जनाबे तारीख में हमें जहाँ मिलता है वहाँ पर एक हमें बिनते हुसैन सकीना के नाम से मिलती हैं और एक हमें रुक़ैया बिनते हुसैन के नाम से मिलती हैं। आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं एक ये इबहाम जो सुनने वालों की और तमाम मोमिनीन मोमिनात की खिदमत में ये इबहाम जो है वो दूर करना चाहती हूँ। जब हम तारीख की गहराई का मुताला करते हैं ना तो हमें नजर आता है कि तारीख में सकीना नाम की बीबी जो थी वो सकीना बिनते हुसैन, ये शहजादी बुजुर्ग थी, बड़ी थी, हत्ता कि हमें इनकी शादी के शवाहिद भी मिलते हैं और हमें इनके औलाद के शवाहिद भी मिलते हैं तारीखी एतबार से। और अगर आप तारीख की कुतुब में जाएं और मुतालिया करें और सर्च करें तो आपको नजर आएगा कि सकीना बिनते हुसैन की वो हुसैन की शहजादी हैं जो बुजुर्ग बड़ी थी, खातून थी और इल्म में ऐसी ये बाकमाल और मजबूत शख्सियत की मालिका थी कि इन्होंने बाजार कूफा में बहुत जबरदस्त खुतबा दिया, शाम के बाजार में खुतबा दिया और इसके अलावा और भी कई मकामात पर इन्होंने खुतबात इरशाद फरमाए। और वो शहजादी के जिनको हमारे यहाँ पर सब कॉन्टिनेंट में आप कह लीजिए सकीना के नाम से जाना जाता है,
تاریخ صراحت کے ساتھ ان کا نام رقیہ بنت حسین بتاتا ہے۔ آپ اس بات کو دیکھیے کہ خداوند عالم ہر مومن کے نصیب میں فرمائے، ہر مومنہ کو وہاں پر جانا نصیب ہو، زیارات مقدسہ کا شرف حاصل ہو، تو دیکھیں گے کہ وہاں پر جب جاتے ہیں تو رقیہ بنت حسین شہزادی جن کا سن عمر جو ہے وہ 4 سال کی تھی، وہ ہمیں زیارت الگ ملتی ہے، اور جو سکینہ نام سے تھی ان کی زیارت الگ ملتی ہے۔ بہرحال وہ بھی سکینہ بنت حسین ہے اور یہ رقیہ بنت حسین ہے، بعین ہی وہی رقیہ بنت حسین جن کو ہم سکینہ بنت الحسین کے نام سے جانتے ہیں، ورنہ تاریخ میں ان کا جو نام ہے وہ رقیہ بنت حسین کے نام سے ہے، جن کا سن، جن کا عمر جو ہے وہ 3 سال، 4 سال، 5 سال کی روایات ہمیں تھوڑے تھوڑے اختلاف کے ساتھ ہمیں ملتی ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ ہم آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ ایک بات پہنچا دیں، یہ اتنی انوکھی اور عجیب بات نہیں ہے۔ میں بارہا اس بات کی طرف توجہ دلاتی ہوں کہ ہر جو مؤمن ہے، کیونکہ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مؤمن جو ہے وہ عالم، ہمیشہ متعلم ہوتا ہے، ہمیشہ وہ علم کی تلاش میں ہوتا ہے، ہمیشہ وہ علم کے پیچھے تگ و دو کرتا رہتا ہے۔ تو اس لیے تاریخ میں کتابیں موجود ہیں، اور اس وقت میں تو کسی بھی دنیا کی کوئی بھی کتاب سرچ کرنا کوئی مشکل کام نہیں رہا ہے، تو خود بہرحال اس حوالے سے اگر سرچ کریں، سمجھیں اور دیکھیں تو یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ آج ہم ان کی شہادت کی تعزیت پیش کرتے ہوئے ان بیوی کی زندگی پر، ان کی زندگی کے جو روشن پہلو ہیں، ان کی زندگی کے وہ کمالات ہیں جو بہت ہی چھوٹے سن میں بیوی نے اپنے صبر کے ساتھ، برداشت کے ساتھ، اپنے حوصلے کے ساتھ اسلام کے جو پہلو زندہ کیے ہیں، آج ہم ان پر گفتگو کریں گے۔ تو یہ وہ رقیہ بنت حسین ہیں جن کو ہم سکینہ بنت حسین کے نام سے جانتے ہیں۔ جب ہم شہزادی کی زندگی کی طرف توجہ کرتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جناب سکینہ کا وہ تعلق دیکھتے ہیں، وہ محبت دیکھتے ہیں، اور وہ محبت ایسی ہے، وہ ایک ایسا خوشبودار پھول تھی جو سکینہ سلام اللہ علیہا، جن کو ہم سکینہ کے نام سے جانتے ہیں، اور تاریخ میں ان کا نام رقیہ ہے۔ میں بارہا اس بات کی طرف توجہ دلاتی چلوں تو یہ وہ حسین ابن علی کے آنگن کی کلی تھی کہ جو شہزادی جن کے آنے سے حسین ابن علی کا پورا آنگن مہک گیا تھا، اور یہ بی بی اس بات کی، اس حدیث کی مصداق قرار پاتی ہیں کہ رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں البنات و ریحانات، کہ بیٹیاں جو ہیں وہ خوشبودار پھول ہوتی ہیں۔ پہلے ہی یہ حسین کے آنگن کا وہ خوشبودار پھول تھا کہ جس کے آنے سے، خداوند عالم کے عطا کرنے سے حسین ابن علی کے گھر میں جو خوشیاں آئیں، جو حسین ابن علی کے دل کا سکون لوٹ کر آیا ہے، وہ حسین ابن علی ہی کا محبوب جانتے ہیں۔ اور جناب سکینہ کے متعلق جو ہے وہ ہمیں امام حسین علیہ السلام کی روایت ملتی ہے کہ بی بی کے لیے امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، اور یہ وہ وقت آخر تھا کہ جب امام حسین علیہ السلام تشریف لے جانے لگے، کیونکہ بی بی کے مصائب کا دن ہے، تو کچھ ہم مصائب کا بھی تذکرہ چلیں کہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہا وہ ہے کہ جب وقت آخر امام حسین علیہ السلام بی بی سے وداع کر کے رخصت ہونے لگے، اور امام حسین کا وہ زلزلہ، امام کی وہ سواری جو سفر نہیں کر رہی، وہ جو آگے نہیں چل رہا، اشارہ کیا سر سے اپنے پیروں کی طرف، اور امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ جناب سکینہ اپنے بابا کی سواری سے، گھوڑوں کے سبوں سے لپٹی ہوئی ہے، اور فرماتی ہیں کہ صبح سے جو بھی گیا ہے وہ لوٹ کر نہیں آیا، تو میرے بابا کو میدان میں نہ لے کر جائیے۔ اس وقت میں امام حسین علیہ السلام اپنی سواری سے اترے اور جناب سکینہ کو اٹھایا، اپنی گود میں لیا، بہت شفقت کے ساتھ فرماتے ہیں کہ سکینہ میں خداوند عالم سے دعا کیا کرتا تھا کہ پروردگار مجھے ایک ایسی بیٹی عنایت فرما، ایک ایسی بیٹی عطا فرما کہ جو حسین کے سینے کا سکون ہو، جو حسین، جس کے آنے سے حسین کا آنگن مہک جائے، جو حسین کے لیے باعث تسکین ہو، جو حسین کی زندگی کا سبب ہو،
اور پروردگار ایسی بیٹی ہو جو میرے بغیر نہ رہتی ہو اور میں اس بیٹی کے بغیر نہ رہ پاؤں، تو خداوند عالم نے مجھے آپ کو عطا کیا ہے۔ اور میں خدا سے دعا کرتا تھا کہ خدا ایسی بیٹی بے مثال عطا کر اور ایسی محبت عطا فرما کہ پھر میں حسین تیری راہ میں اس سے جدا ہو جاؤں۔ اب یہاں پر امام حسین علیہ السلام نے ایک تلقین فرمائی، ایک وصیت فرمائی، ہدایت فرمائی اور فرمایا کہ بیٹی جیسے بھی مصائب آئے، کتنا بھی مشکل لمحات آئے، آپ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ یہ وہ سکینہ بنت حسین ہے کہ جنہوں نے اپنے بابا کی اس وصیت کو اس طرح سے عملی جامہ پہنا کر دکھایا کہ آج تک تاریخ اس تعجب میں بڑھتا حیرت ہے کہ ایک 4 سال کی بچی ہے اور اس کا صبر اس کمال کا ہے کہ جس کے صبر کو دیکھتے ہوئے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہوتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو یہ حسین کی وہ بیٹی ہے کہ جو ریحانہ ہے، جو حسین کے آنگن کی خوشبو ہے، حسین کے آنگن کا جو پھول ہے شہزادی۔ سکینہ سلام اللہ علیہا نے ایسا صبر کر کے دکھایا اور ایسا جو ہے وہ کمال حوصلہ اور مصائب کے سامنے ایک ایسی استقامت دکھائی ہے کہ جو شہزادی کے سچ کو دیکھے اور بیوی کے مصائب کو دیکھے تو ہر انسان تعجب کرتا ہے، حیرت زدہ ہو جاتا ہے کہ کس طرح سے بیوی نے وہ مقام، وہ منزلیں، وہ مشکلات جو ہے وہ برداشت کی۔ جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت سے ایسے پہلو نظر آتے ہیں جن پہلوؤں کو اگر ہم دیکھیں اور بیوی کے اگر سن کو دیکھیں تو ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ اتنی مختصر سی زندگی، آپ دیکھیے 4 سے 5 سال کے بچے کا سن کیا ہوتا ہے، کتنی چھوٹی ہوتی ہے یہ عمر، اور خاص طور پر دیکھیے بیٹیاں پھر اس ایج میں بہت زیادہ حساس ہوتی ہیں، بہت زیادہ سینسٹیو ہوتی ہیں، اور پھر وہ بیٹی کے جو حسین کی بیٹی ہیں اور جنہوں نے ناز اور نام اور حضرت عباس کی محبت دیکھی ہے، جنہوں نے ابا عبداللہ الحسین کی محبت دیکھی ہے، جو محبتوں میں ہر طرف گھیری ہوئی ہیں، جب اس بیوی پر مشکل وقت آتا ہے تو یہ بیوی اپنی مختصر سی زندگی میں ہمیں ایسے ایسے کمال جوہر دکھا کر گئی ہیں کہ جس کو درک کرنا ہمارے لیے ظاہراً بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ تمام قربانیاں جو جناب سکینہ سلام اللہ علیہا سے خداوند عالم کی مشیت کو متقاضی تھیں، ان تمام امتحان میں اس خوبی کے ساتھ شہزادی نے ان تمام منزلوں کو پار فرمایا۔ آپ یہ دیکھیے کہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کی زندگی میں ہمیں جو پہلو نظر آتے ہیں اس میں ایک دیکھیے بہت سخت بھوک کا عالم ہے، بہت سخت پیاس کا عالم ہے۔ اس سخت بھوک اور پیاس کے عالم میں کسی مقام پر بھی شہزادی سلام اللہ علیہا کو آپ دیکھیے کہ بیوی نے کسی مقام پر صبر کا دامن نہیں چھوڑا ہے۔ اب بچے کے لیے بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا، جہاں جناب سکینہ کے مصائب بتائیں، ان کی شخصیت کے یہ روشن پہلو ہیں، سب سے پہلی چیز جو ہمیشہ ذہن میں ہونی چاہیے وہ ان کی عمر ہے، وہ ان کا سن ہے۔ باقی بیویاں بزرگ ہیں، وہ سنیدہ ہیں، ان کے اندر برداشت کا ایک لیول اور طرح کا ہے، اور 4-5 سال کے جو چھوٹی سی بچی ہے اس کا لیول کچھ اور ہے۔ لیکن جس طرح سے جناب زینب صلی اللہ علیہ صبر کرتی نظر آتی ہے، جناب ام کلثوم مصائب پر صبر کرتی نظر آتی ہے، اسی طرح سے جناب سکینہ کا صبر بھی ہمیں کمال نظر آتا ہے۔ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ جب کربلا سے چلے ہیں کوفہ اور کوفہ سے شام کی منزلوں میں امامت کی خدمت کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ ایک میں نے عرض کیا کہ کسی بھی مقام پر بیوی نے شکوہ نہیں کیا ہے۔ بچے ہیں، بچے بہت جلدی مشکلات سے گھبرا جاتے ہیں، لیکن بتایا کہ یہ حسین کی پروردہ بیٹی ہے، یہ حسین کے وجود کا حصہ ہے، یہ حسین کا لہو ہے کہ جس کے اندر سید الصابرین حسین ابن علی جیسا صبر پایا جاتا ہے۔ کسی مقام پر بھی شکوائے الہی کرتی ہوئی نظر نہیں آتی ہے، کسی مقام پر بھی خدا کی رضا سے ہٹتی ہوئی نظر نہیں آتی ہے۔ یہ کمال ہے اس بیوی کی شخصیت کا کہ اتنے کم عمر میں رضائے الہی کے لیے اتنے مصائب کو برداشت کرتی ہیں،
اس لیے کہ میرے رب سے متقاضی ہے، میرا خدا یہ چاہتا ہے کہ مجھے اس انداز میں دیکھے، یا میرا خدا یہ چاہتا ہے کہ میرے اوپر یہ مصائب آئے۔ اور بی بی اس بات کو سمجھتی ہے بخوبی کہ میرے یہ تمام مصائب اور مشکلات پر صبر کرنا اسلام کے لیے ایسے ہے کہ جس طرح سے ایک پودے کو پانی دیا جاتا ہے۔ جناب سکینہ کا صبر اسلام کے اس تناور درخت میں وہ آبیاری کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ تاریخ انسانیت میں ثبت کر دیا کہ جب بھی کوئی انسانیت کی تاریخ کو دیکھے گا، بی بی کے سن کو دیکھے گا، ان کے مصائب کو دیکھے گا، ان کے مشکلات کو دیکھے گا اور ان کے صبر کی اوج دیکھے گا، تو کوئی بھی انسان ایسا نہیں کہ جس کی آنکھیں پرنم نہ ہو۔ کسی مقام پر بی بی نے رضائے الہی کی خاطر برداشت اور شکوہ پروردگار عالم کرتی ہوئی ہمیں نظر نہیں آتا، کہیں پر شکایت کرتی نظر نہیں آتا۔ پھر اس کے بعد دیکھیے بی بی نے امامت کی خدمت کی۔ میں نے عرض کیا کہ بی بی سفر جو کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام کا سفر ہے، امامت کے ساتھ کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اسے کس قدر بخوبی انداز میں جناب سکینہ نے اس کو پورا کیا ہے۔ شاید ہمارے لیے درکنار ناممکن مقام پر پہنچ جائے کہ بی بی بھائی کی خدمت نہیں کر رہی، وہ امام وقت کی خدمت فرما رہی ہے۔ جب کربلا سے کوفہ سے شام کی طرف قافلہ چلا ہے، جناب سید الساجدین کے لیے ہمیں روایات ملتی ہیں کہ مولا کے کتنے زیادہ زخمی تھے امام سید الساجدین، امام زین العابدین علیہ السلام، اور ان کے پیروں میں جو بیڑیاں ڈالی گئی تھیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں اور گلے میں خاردار ٹوپ پہنایا گیا تھا، اور شہزادی سکینہ پانی لیتی تھی اور اپنے حصے کا پانی امام کے ان کڑیوں پر، امام کے ان بیڑیوں پر، توق پر ڈال دیا کرتی تھی، اس لیے کہ امامت کی بیڑیاں جو ہیں وہ تپ چکی ہیں۔ امامت کی خدمت اس انداز میں کرتی ہوئی نظر آتی ہے، اور بہت سے مقامات پر ہمیں ملتا ہے کہ بی بی کے صبر کا یہاں پر بھی کتنا شدید امتحان ہوا کرتا تھا۔ شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا کہ جب پانی طلب کرتی تھی، پانی دیا جاتا تھا قافلے والوں کو، تو بی بی کھڑی انتظار فرماتی رہتی، اور ہمیں روایت ملتی ہے کہ ایک مقام ایسا بھی آیا کہ جب جناب سکینہ اپنے ہاتھ میں کوزہ لے کر کھڑی اور شمر ملاؤں نے کہا کہ پہلے وہ اپنے گھوڑوں کو پانی پلائے گا، پھر پانی دے گا، پھر کہا کہ شمر ملاؤں نے کہ میں اپنے فوجیوں کو پانی پلا لوں، پھر پانی دوں گا، اور سب کو پانی دے لینے کے بعد شہزادی اپنے ہاتھ میں کوزہ لے کر کھڑی رہی، اور پھر اس کے بعد شمر نے وہ پانی بی بی کے سامنے زمین پر گرا دیا۔ جب پانی زمین پر گرا دیا تو اب شہزادی سکینہ کا دیکھیے اپنا پیاس برداشت کرنا بہت مشکل ہے۔ اس کی ایک مثال لے لیجئے کہ ہم روزے کی حالت میں ہوتے ہیں، ہمارے دسترخوان پر 10 نعمتیں رکھی ہوں، لیکن وہ پیاس کی شدت ایسی ہے کہ وہ ساری نعمتیں بے معنی محسوس ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے جو ہاتھ اٹھتا ہے وہ پانی کی طرف جاتا ہے۔ ایک بی بی خود پیاسی ہے، کہ بی بی کو اپنے بھائی کی شدت سے احساس ہے کہ ان کی بیڑیاں، ان کی ہتھکڑیاں کس قدر تپ چکی ہیں۔ اب ہمیں روایات میں ملتا ہے کہ بی بی نے اپنے آپ کو اس ریت پر جہاں پانی گرایا تھا اس ریت پر گرا دیا، اور شہزادی نے اپنے ہاتھوں سے وہ گیلی ریت کو اٹھایا اور گیلی ریت اٹھا کر امام زین العابدین کی بیڑیوں پر ڈال دیا کہ اس کا جو درجہ حرارت ہے وہ کم ہو اور امام کی تکلیف میں کمی واقع ہو جائے۔ آپ دیکھیے شہزادی سکینہ خود پیاسی ہیں، وہ 5 سال کی 4 سال کی سن کی بچی خود پیاسی ہے، لیکن اپنی اس پیاس کے عالم میں شہزادی کس طرح سے امامت کی خدمت کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور پھر وہ بی بی کا ہم آگے بڑھتے ہیں، امامت کی خدمت سے ہم آگے بڑھتے ہیں تو شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا وہ بی بی کہ جو خود یتیمی کا دکھ سہ رہی ہے، خود یتیمی کے عالم میں ہے، لیکن جب شہزادی سلام اللہ علیہا
پڑھتی ہیں اور شام کے بازار میں آتی ہیں، اور بیوی کو جب کہا جاتا ہے کہ بیوی آپ پانی پی لیجئے اور میرے لیے دعا کیجئے کہ کوئی اس طرح سے یتیم نہ ہو جس طرح سے آپ یتیم، تو شہزادی سکینہ فرماتی ہے کہ پہلے میں دعا کروں گی اور پھر تمہارے لیے، پھر میں تمہارا دیا ہوا پانی پیوں گی۔ آپ دیکھیے بیوی کا یہ کمال سخاوت کیسا ہے کہ جو اہل کی سخاوت کو ثابت کرتا ہے، جو بتاتا ہے کہ بیوی سکینہ کی رگوں میں خون حسین ہے، سکینہ کی رگوں میں علی ابن ابی طالب کا لہو پایا جاتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کا علم سے آگاہی کیسی تھی کہ بی بی جو عالم خاندان میں ہے، جہاں پر عالمہ غیر معلمہ افراد بیویاں پائی جاتی ہیں، جناب سکینہ اتنے سال میں بھی کسی کم نہیں تھی وہ بیوی۔ ان کے علم کا مقام کیسا تھا کہ شہزادی اتنے کم سال میں بھی فکر پر اتنا عبور رکھتی ہیں۔ جب جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کو، البتہ یہ روایت ہمیں دوسرے بازار سے بھی ملتی ہے اور یہ روایت ہمیں شام کے بازار میں کہ جب بیوی کو کسی خاتون نے لا کر دی، کچھ کھجوریں دی اور کچھ روایات میں ہیں کہ روٹیاں لا کر دی، کھانا لا کر دیا، تو جب بیوی کو کھجوریں دی گئی ہیں تو شہزادی سے کہا گیا کہ یہ صدقے کی کھجوریں ہیں، آپ کھا لیجیے۔ ایک چھوٹا سا بچہ وہ بھوک کے عالم میں ہے، کہاں کمال معرفت نظر، وہ ایک معصوم سی بچی جو چھوٹے سے سن میں ہے، وہ شہزادی ان کھجوروں کو پیچھے ہٹا دیتی ہیں اور فرماتی ہیں صدقہ ہم آل محمد پر حرام ہے۔ بھوک کی شدت کا عالم ہے، پیار کی شدت کا عالم ہے۔ دیکھیے ان باتوں کو کہنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن بینگ اے مدر ہم اس بات کو بڑے اچھے سے ریئلائز کر سکتے ہیں کہ بچوں کا جو اسٹیمنا ہے وہ کتنا کم ہوتا ہے، اور پھر اس میں ان باتوں کا خیال رکھنا اور اس پر عمل پیرا ہونا، اور پھر اس کوفہ یا شام کے بازار کے اس مسائل بھرے عالم میں بھی تبلیغ دین فرما رہے ہیں، اپنے عمل کے ساتھ فرماتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ صدقہ ہم آل محمد پر حرام ہے، صدقہ نہیں دکھا سکتے ہم۔ تو جناب سکینہ کا علم سے محبت اور عمل کے ساتھ ہمیں جو تاثیر پیش کی جناب سکینہ سلام اللہ علیہا نے، وہ ہمیں بہت ہی واضح طور پر یہاں پر نظر آتی ہے۔ پھر جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کا صبر و استقامت ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام نے وصیت فرمائی، اور جس طرح سے دین اسلام کے لیے تمام بیویوں نے استقامت کا مظاہرہ کیا ہے، صبر کا مظاہرہ کیا ہے، اسی طرح سے جناب سکینہ سلام اللہ علیہا نے بھی اسی انداز میں جو ہے وہ مظاہرہ فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم جناب سکینہ کی شخصیت میں دیکھتے ہیں کہ بی بی کی شخصیت میں حجاب کی پابندی کا کیسا عالم تھا، جہاں پر باقی بیویاں پریشان ہیں اپنے سر سے ردا اتر جانے کی وجہ سے، تو جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کی اسی انداز میں ہمیں پریشان نظر آتی ہے۔ حتیٰ کہ آپ یہ دیکھیے کہ جب شام غریبہ میں بی بی کی طرف ایک ملعون آگے بڑھا تو بی بی آگے بڑھتی ہے اور فرماتی ہے مجھے ہاتھ مت لگانا۔ یہ دیکھیے بی بی جو یہ تربیت اہل بیت ہے جو ہمیں بھی بتاتی ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ کہ وقت ہمیں لگتا ہے وقت بدل گیا، وقت کے حالات بدل گیا، تقاضے بدل گئے، تو بس اب ہم نے وقت اور حالات کی جو ہے نا وہ لہروں میں بس بہتے چلے جانا ہے۔ وقت حالات ہمارے پابند ہیں، ہم وقت اور حالات کے پابند نہیں ہو سکتے اور ہونا بھی نہیں چاہیے۔ جناب سکینہ کا یہ حجاب کا عالم تھا کہ بی بی نے کہا کہ مجھے ہاتھ مت لگانا۔ کیا یہ جناب سکینہ کی ہر کنیز کے لیے بہت کھلا پیغام نہیں ہے؟ 5 سال کی بچی کو دیکھیے کوئی حجاب کا کانسیپٹ ہی نہیں ہوتا،
حتیٰ کہ لباس پہنایا جو جاتا ہے اس میں بھی کوئی حجاب کا ایلیمنٹ نظر نہیں آتا. اور ایک یہاں کال پر شامل کر لیں، آگر معذرت چاہتی ہوں کہ جی ایک کال شامل کر لیں اگر آپ کی اجازت ہو تو ہمارے ساتھ. جی ضرور شامل کر لیجیے. ہیلو 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 جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نواز بٹ جی نواز بھائی آپ سے مخاطب ہوں جی اور تعریف کے ساتھ میں کلام پڑھنا چاہتا ہوں. مولا کائنات کا ضرور پڑھنا چاہتا ہوں. اگر زیادہ دیر تو جی بسم اللہ کیجیے. بالکل. تھینک یو ویری مچ. اور آپ کی آواز بہت کم ہے جس کی وجہ سے مجھے سمجھ نہیں آ پاتی. کنٹینیو کریں ہم اپنی بات کو. جو حق پہ آج بھی آئے تو میں حسین نہیں. جو حق پہ آج بھی آئے تو میں حسین نہیں. یزید مٹ نہیں جائے تو میں حسین نہیں. بہت خوب. اگر پکاروں تو میں آدم کو اپنی تربت سے، اگر پکاروں تو میں آدم کو اپنی تربت سے، لحد سے اٹھ کر نہ آئے تو میں حسین نہیں. بے شک. یہ کربلا ہے یہاں کعبے سے زیادہ لوگ، یہ کربلا ہے یہاں کعبے سے زیادہ لوگ طواف کرنے نہ آئے تو میں حسین نہیں. جو حق پہ آنچ بھی آئے تو میں حسین نہیں. یزید مٹ نہیں جائے تو میں حسین نہیں. یزید مردہ باد، حسینیت زندہ باد. اللہ حافظ. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہم صلی علی محمد. جی ہادیہ پلیز کنٹینیو کیجیے گا. تو جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کے ہم حجاب پر بات کر رہے تھے. حجاب پر گفتگو کرتے ہوئے آپ نے دیکھیے کہ جناب سکینہ ہمیں پردہ داری کا کتنا بڑا درس دے کر دی ہیں. اتنا بڑا بیوی نے درس دیا کہ میں سمجھتی ہوں کہ پھر اس کے بعد ہم اگر باقی بیویوں کے بارے میں دیکھ رہے ہیں تو ہم جناب سکینہ کی شخصیت سے ہی آگے نہیں بڑھ پاتے ہیں کہ بی بی سکینہ نے اس انداز میں پردہ داری کا اور حجاب کا اور ایک حیا کا، عفت کا سبق پیش کیا ہے. جناب سکینہ سلام اللہ علیہ سے اگر ہم اسی درس حجاب بھی کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو یہ بہت ہی کمال ہے. کہ میں نے بولا کہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کی زندگی جو ہے وہ ان کے بارے میں ہم دیکھیں کہ جناب سکینہ اپنے جب حجاب کی پابندی کرتی ہیں جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کی جب ہم حجاب کو دیکھتے ہیں تو بی بی نے کس انداز میں اپنی پردہ داری ہمیں بتائی اور سکھائی ہے. ہم اپنے معاشرے کی طرف آ کر دیکھتے ہیں 4 سے 5 سال کی بچی کا لباس کیسا ہے. دیکھیے اہل بیت نے ہمیں بتایا اور جناب سکینہ کے کردار نے ہمیں بتایا. سوری جناب سکینہ کے کردار نے ہمیں یہ بتایا کہ بچیوں کی بیٹیوں کی تربیت جو ہے، ان کی جو پردہ داری ہے، اس کا آغاز ان کی کم سنی سے ہی ہو جاتا ہے اگر انہیں شروع سے حجاب کا عادی بنایا جائے. اچھا یہاں یہ بات بہت ضروری ہے کہ اس حجاب کی اہمیت کے ساتھ انہیں مہجر بنایا جائے. اگر پردہ داری سکھائی جائے، آپ ایک سکارف لینا بچوں کو شروع سے سکھاتے ہیں بیٹیوں کو، لیکن ان کے اندر وہ حجاب کی اہمیت اجاگر نہیں، تو جب یہی بیٹیاں آگے اسکول کے ماحول میں نکلیں گی، یونیورسٹی کے ماحول میں نکلیں گی، یعنی جب زمانے کے ہاتھ آئیں گی، تو پھر وہ بیٹیوں کا کیونکہ بلیو اور وہ عقیدہ اور وہ ایک سوچ اگر ڈیولپ نہیں ہوگی تو وہ خود بخود حجاب جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. جیسے ہم اپنے معاشرے میں بہت سے لوگوں کا اس طرح سے مشاہدہ کرتے ہیں. تو ضروری یہ نہیں کہ ان کو سکارف اڑا دیا جائے، انہیں حجاب کی طرف لایا جائے. ضروری یہ ہے کہ اس حجاب کی اہمیت کو ان کے لیے اجاگر کیا جائے. جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کی یہ کم سنی اور ان کی حجاب کا عالم، اور اگر کہیں پر سوال بھی کیا ہے بیویوں نے تو چادر ہی کا سوال کیا ہے
یہ چیز ہمارے معاشرے میں، ہم معاشرے کی چلے بات نہیں کرتے، ہم کسی اور کی بات نہیں کرتے، ہم اس دائرے کو محدود کرتے ہوئے ان افراد کی طرف آتے ہیں جو مومن اور مومنات ہیں، جو عزادار ہیں، جو اہل تشیع ہیں، جن کے دل میں جناب سکینہ کی معصومیت کا وہ غم اور وہ دکھ اور وہ تماچوں کا غم پایا جاتا ہے، وہ تو کم از کم اس چیز کو ریئلائز کر سکتے ہیں اور سمجھنا بھی چاہیے کہ ہمیں اہل بیت اطہار نے کس انداز میں پردہ داری سکھائی ہے۔ اب جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کی شخصیت میں دیکھیے تو بی بی کے اندر ایک سوچ ہے، ایک نظریہ پروان چڑھ چکا ہے کہ کوئی بھی نامحرم ان کو ٹچ نہیں کر سکتا ہے، جبکہ جناب سکینہ ابھی سن بلوغت کو نہیں پہنچی ہے۔ تو یہاں ہمیں رک کر بہرحال اپنے معاشرے کی طرف، اپنے گھر کی طرف اور اپنی ذات کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اہل بیت کے گھر کی شہزادیاں، ان کے گھر کی مقبولات عصمت، وہ بیویاں اتنی کم سی میں بھی ہمارے لیے بہترین رول ماڈل ہیں۔ جب یہ بیٹیاں چھوٹی عمر میں بھی صحیح حجاب کی عادی ہوں گی تو آگے بڑھ کر وہ سوچ جب تربیت دی جائے گی تو پھر ہی اس کا فائدہ ہوگا نا۔ ورنہ آپ دیکھیے بہت سے بچوں کا، دیکھیے چھوٹے بچوں، چھوٹی بیٹیوں کے لیے میں کہنا چاہوں گی جو بھی بلوغت تک نہیں پہنچی ہیں، 4 سال 5 سال 6 سال کی عمر میں، ان کے لباس کے لیے توجہ دینا بھی بہت ضروری ہے۔ اور بالخصوص دیکھیے ہمارے معاشرے میں کس قدر جو ہے وہ چائلڈ ابیوز کی ایک لعنت پائی جاتی ہے، جس کی بہت بڑی وجہ یہاں پر بھی تو ہمیں نظر آتی ہے نا۔ قرآن نے یوں ہی تو نہیں کہا ہے کہ خاتون سے کہا کہ اپنی چادروں کو اوڑھ لو اور مردوں سے کہا کہ اپنی آنکھوں کو جھکا لو۔ اس لیے کہا کہ معاشرے کا بیلنس، معاشرے کا جو توازن ہے وہ خراب نہ ہونے پائے۔ آج معاشرے کا توازن اتنی برے طریقے سے خراب ہے جس کی بنیادی اکائی آپ دیکھیے بے حجابی ہے۔ اگر حجاب کو شرعی طریقے سے پہنا جائے گا اور وہ آرائش و زیبائش جو خاتون کے لیے رکھی گئی ہیں اس کے لیے جائز، حلال اور ثواب کا ذریعہ قرار دیا گیا، لیکن وہ اپنی حدود و قیود میں کرے تو پھر معاشرہ خود بخود جو ہے وہ ایک توازن کی طرف آتا ہے۔ ورنہ آپ دیکھیے سسٹر سحر، آپ اس بات سے ایگری کریں گے کہ سم ٹائم لڑکیاں ہیں یا خواتین ہیں وہ اس قدر خوبصورت بن کر نکلتی ہیں، ان کا لباس اتنا اٹریکٹیو ہوتا ہے، ان کا فیس، ان کا جو بال ہے وہ اتنے اٹریکٹیو اور اتنے خوبصورت ہوتے ہیں کہ ہم فیمیل ہو کر بھی کئی دفعہ ان کی طرف آٹومیٹک نظر جاتے ہیں، ہم اس کو بھی نظر بھر کر دیکھتے ہیں، کیونکہ خوبصورتی ہے نا، وہ کسی بھی طرح کی خوبصورتی ہو وہ انسان کو اٹریکٹ کرتی ہے، انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ تو جب ایک خاتون کی طرف اتنی اٹریکٹ ہو رہی ہے تو پھر آپ یہ دیکھیے کہ وہاں پر جو مرد ہیں جن کے لیے اٹریکشن اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے وہ کیسے اس کی طرف نہیں ہوں گے۔ تو ہم اہل بیت اطہار کے ماننے والے ہیں، ہم اہل بیت اطہار کو ان کے غم کو منانے والے ہیں، ان کے غم کو منانے کا حق یہی ہے کہ ان کے انداز کو بھی اپنایا جائے۔ لہٰذا جب تک ہم ان چیزوں کو فالو نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے یہ چیز جو ہے وہ پر اثر نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ صرف لفظوں کی حد تک ہے، وہ صرف آنسوؤں کی حد تک ہے، وہ صرف رونے کی حد تک ہے، وہ عمل کے سانچے میں ڈلی ہوئی نہیں ہے۔ پھر ہم آگے بڑھتے ہیں، حجاب سے آگے بڑھتے ہیں تو جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کی طرف بڑھتے ہوئے بی بی کے اندر ہم جذباتی طور پر ایک بہت زیادہ مضبوطی دیکھتے ہیں۔ وہ مضبوطی کیسی ہے؟ وہ بی بی کا وہ استقامت ہے، جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کی وہ استقامت جو اس وجہ سے تھی کہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہا حالات کا شعور رکھتی تھی، بی بی کی ایک دینی وابستگی تھی، حالات کا شعور تھا، حالات حاضرہ سے آگاہ تھی نا شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا، کہ ان کا صبر کرنا کتنا ضروری ہے، ان کا جو ہے وہ استقامت اختیار کرنا کتنا زیادہ ضروری ہے۔ یا یوں کہہ لیجئے کہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہا اس بات کو بخوبی تصور کر سکتی تھی کہ ان کا
جو ہے اس کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک جاتے ہوئے جو صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے وہ اتنا زیادہ ضروری ہے کہ بی بی نے ہر مقام پر اپنے ان مظالم پر بھی صبر کیا، بابا کی جدائی پر بھی صبر کیا، وہ بھوک اور پیاس کا بھی صبر کیا، اور پھر انتہا یہ تھی کہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہا نے ہر مقام پر ملعون کے تماچوں کو برداشت کیا۔ اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہا نے ملعون کے تماچوں کو برداشت کیا، تو بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا تو جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کو ہم دیکھتے ہیں کہ بی بی ہر مقام پر تماچوں کو بھی برداشت کرتی ہیں، لیکن وہ صبر کے ساتھ کام لیتی ہیں۔ آپ یہ سمجھیے بی بی کا یہ صبر کرنا کتنا تاریخ میں اہمیت کا حامل ہے۔ وہ تماچے کھاتی ہیں لیکن کسی مقام پر شکوہ نہیں کرتی ہیں، کسی مقام پر وہ بی بی شکایت نہیں کرتی ہیں۔ جناب سکینہ سلام اللہ علیہا جو ہر مقام پر اتنے مسائب، اتنی تکلیفوں کو برداشت کرتی چلی گئی، لیکن کسی مقام پر شہزادی سے بہت ہی بہترین گفتگو فرما رہی تھیں، ہمارے ساتھ موجود تھیں خانم عادیہ علوی صاحبہ، اور ہم ان کے تہ دل سے مشکور و ممنون ہیں جو انہوں نے ہمارے ساتھ دیا، اور ظاہر ہے درمیان میں کچھ ٹیکنیکل انٹرنیٹ کی پرابلم بھی آ جاتی ہیں، ایک لانگ ڈسٹنس کال ہے، کنیکشن ہے ہمارا ان کے ساتھ، تو ہم ان کے تہ دل سے مشکور و ممنون ہیں۔ اور جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کی جو انہوں نے خصوصیات ہمیں بتائی ہیں، اور جو ان کی قربانی کا اصل مظہر تھا، جو ان کی قربانی کی اصل وجہ تھی، وہ ہم خواتین تک پہنچائیں۔ تو جو ہے اب ہم جو ہے وہ ان سے جو ہے معذرت چاہتی ہوں آپ سے، ہمارا ان سے کنیکشن جو ہے چونکہ قائم نہیں ہو رہا، تو میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے جتنی بہترین گفتگو فرمائی اس کے لیے جو ہے ہم ان کے تہ دل سے مشکور و ممنون ہیں، اور ہم ان کا بہت شکریہ ادا کریں گے، اور ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ شامل رہے، اور جو ہے اس لیسن کو، اس گفتگو سے جو ہمیں ملا ہے، ایک لیسن ملا ہے ہمیں کہ ہمیں اپنی بچیوں کو شروع دن سے ہی پردہ جو ہے وہ سکھانا کتنا ضروری ہے، کتنا اہم ہے، پردے کے متعلق بتانا کتنا اہم ہے، بچپن سے ہی ان کے لباس اس طرح کے ہونے چاہیے کہ ان کو احساس ہو کہ حیا ایک ان کی شخصیت کا ایک اہم ترین جزو ہونا چاہیے، اور اس قدر تفصیل کے ساتھ اور اس قدر خوبصورتی سے ہمیں خانم نے بتایا کہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہا اپنے یعنی کہ ان کو بچانے کے لیے بھی جب ایک شخص ان کے قریب آیا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ وہ یہ آگ نہیں بجھانا چاہتی ہیں کیونکہ ایک نامحرم ان کے لباس کو ہاتھ لگائے گا۔ تو شاید اس لیول تک ہم نہیں پہنچ پائیں گے، لیکن ایٹ لیسٹ اگر ہم اپنی بچیوں کی تربیت جو ہے وہ زندگی کے اسی
پوائنٹ سے شروع کریں کہ جہاں پر ہمیں یوں کہہ لیجئے کہ جہاں پر ہمیں ان کے اندر حیا کو انفیوز کرنا ہے، جہاں پہ ہمیں وہ جب بالغ ہوں تو اس کے کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، سمجھانے کی ضرورت ہی نہ پڑے کہ ان کو پردے کی ضرورت ہے، بلکہ وہ بچیاں خود بخود اس طرف مائل ہوں اور ان کو لگے کہ حیادار لباس جو ہے، حیا جو ہے وہ ہمارے زندگی کا، ہماری شخصیت کا، ہمارے روزمرہ کے جو معمول ہے اس کا ایک کمپلسری حصہ ہے، اور اس کے بغیر ہم نہیں رہنا۔ تو ناظرین، یہاں پر میں آپ سے اجازت چاہوں گی، انشاءاللہ زندگی اور صحت رہی تو آپ سے ملاقات جو ہے وہ ہماری اگلے پروگرام میں ہوگی، اور تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ ہم ہادیہ کے بھی بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمارا ساتھ دیا، اور جو ہے انشاءاللہ مزید ان سے ہم اسی طرح کی علم حاصل کرتے رہیں گے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔